अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुनो न्यूज़ HD में आपका मेज़बान डॉक्टर उमर रियाज़ अब्बासी आपके खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे अमीरुल मोमिनीन सैयदना अली करमल्लाहु वजहुल करीम के फ़ज़ाइल व मनाक़िब और आपका तर्ज़ हुक्मरानी। और इस मौज़ू का इंतख़ाब उसकी वजह तस्मिया इस माह मुक़द्दस में ये भी है कि माह रजबुल मुरज्जब 13 रजब सैयदना अली करमल्लाहु वजहुल करीम की विलादत का महीना है। तो इसी मुनासबत से मैंने सोचा कि जहाँ हमने खिलाफत सीरीज़ में सैयदना अबू बकर, उमर, उस्मान रिज़वानुल्लाह अलैहिम के मनाक़िब और उनके तर्ज़ हुक्मरानी पे बात की, आज सैयदना अली करमल्लाहु वजहुल करीम के इल्म, फ़ज़ल, तक़वा, आपकी निस्बत और फ़जीलत पे बात करें और आपके दौरे हुकूमत पे। और मैं आगाज़ करूँगा सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इस कौल से कि जो कम्युनिटी के अंदर जितने स्कूल ऑफ थाट्स हैं उनके लिए भी है कि सैयदना उमर के नज़दीक सैयदना अली करमल्लाहु वजहुल करीम का मकाम क्या था। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, हनीअन लक या इब्न अबी तालिब, अस्बहता व अमसैता मौलाया व मौला कुल्ल मुमिनिन व मुमिनातिन। ये गदीर खुम के मौका पर जब करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सैयदना अली करमल्लाहु वजहुल करीम का दस्ते अक़दस फ़िज़ा में बुलंद किया अपने हाथ में डाल के और फरमाया था, मन कुन्तु मौला फ़हादा अलीयुन मौला, जिस जिसका मैं मौला उसका अली मौला। ये विलायत अली पे, गदीर खुम पे, जिसे गदीर डिक्लेरेशन भी कहते हैं, हुज्जतुल विदा से वापसी पे आप गदीर के मकाम पर आए। तो ये जब इमामत अली सैयदना अली करमल्लाहु वजहुल करीम को ब्रदरहुड का एक फ्रेटर्निटी क्लब का इमाम बनाया, तो उस मौका पर सैयदना उमर ने फरमाया, हनीअन लक यब्न अबी तालिब, ए फ़र्ज़ंदे अबू तालिब अलैहिस्सलाम, मुबारकबाद हो, आप हमेशा के लिए मेरे और हर मोमिन और हर मोमिना के आका हो गए। ये सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बयान है। फिर दीवान इमाम शाफ़ी में सफ़ा नंबर 342 के अंदर इमाम मोहम्मद बिन इदरीस शाफ़ी रहिमहुल्लाह का मशहूर जो है वो मनक़बत है आले बैत के बारे में, फरमाया, या आले बैत रसूलिल्लाहि हुब्बकुम फ़र्द मिन अल्लाहि फ़िल क़ुरआन अनज़लहु यकफ़ीकुम मिन अज़ीमिल फ़ख्रि अन्नकुम मन लम युसल्लि अलैकुम ला सलात लहु। ए आले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हारी मोहब्बत अल्लाह के नज़दीक नाज़िल करदा कुरान के मुताबिक फ़र्ज़ है। तुम्हारी अज़मत के लिए ये बात काफ़ी है कि जो शख्स तुम पर दरूद न भेजे उसकी कोई नमाज नहीं। अत्तहियात में हम जब दरूद भेजते हैं। फिर इमाम शाफ़ी आगे फरमाते हैं, आलुन नबी ज़रियाती व हुमु इलैहि वसीलती अर्जू बिहिम आहता गदन बियदिल यमीनी सहीफ़ती। आले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा ज़रिया है, इमाम शाफ़ी का अक़ीदा है, और वही मेरा वसीला है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि उनकी बदौलत कल मेरा नामा अमाल दाएँ हाथ में दिया जाएगा। इमाम शाफ़ी ने अपने दीवान में इसको नकल किया है। ठीक है, तो सैयदना अली करमल्लाहु वजहुल करीम के जो जामे फ़ज़ाइल हैं उसके हवाले से अगर हम देखें तो मुअल्लिफ़ीन ने बहुत ज़्यादा इस पे काम किया है, लेकिन मैं जो चीदा चीज़ें आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा इल्म के बाब में, फ़ज़ल के बाब में, ठीक है, और बाकी दीगर रिवायात के बाब में। इमाम नसाई रहमहुल्लाह जिन्होंने ख़साइस अली एक शोरे आफ़ाक किताब लिखी और इसी की पादाश में आपको शहीद किया गया था। ठीक है, हाफिज़ इब्न हजर अस्क़लानी रहमहुल्लाह इमाम अली अलैहिस्सलाम के बारे में जो लिखते हैं कि जिन्होंने मनाक़िब अली मुर्तज़ा में सबसे जामे और उम्दा हदीस पर मुश्तमिल किताब जमा फरमाई वो इमाम नसाई हैं, जिनकी किताब ख़साइस अली है, फ़तहुल बारी जिल्द 7 सफ़ा नंबर 438। ठीक है, फिर आप फरमाते हैं कि इमाम नसाई ने दूसरे सहाबा के अलावा सैयदना अली करमल्लाहु वजहुल करीम के ख़साइस में जुस्तजू फरमाई, तो इस सिलसिले में बहुत कुछ जमा कर लिया, ऐसी सनदों के साथ जो अक्सर उम्दा हैं, उम्दा असानीद के साथ मनाक़िब व फ़ज़ाइल अली जमा किए। इमाम नसाई का अब्दुर्रहमान मुबारकपुरी लिखते हैं तुहफ़तुल अहवज़ी के अंदर सफ़ा नंबर 111 कि इमाम नसाई का हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम के मनाक़िब में अज़ीमुश्शान रिसाला, इस रिसाला की बदौलत वो दमिश्क में शाम के नासबियों जो मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम के तासुब और अदावत में शदीद थे, उनके हाथों मर्तबा शहादत पर फायज़ हुए। वो अज़ीम इमाम हदीस का मुहद्दिस जो सैयदना अली के मनाक़िब और फ़ज़ाइल जमा करके ख़ूबसूरत असानीद के साथ इकट्ठा करने की
پاداشت میں وہ پہلا شہید ہے جسے سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے فضائل اور مناقب جمع کرنے اور انہیں برسر منبر بیان کرنے کی پاداشت میں شہید کر دیا گیا، ٹھیک ہے، سنگسار کیا گیا، پتھر مارے گئے۔ امام نسائی جو اہل سنہ اور سب ائمہ کے نزدیک یکساں مقبول ہیں، سنن نسائی جن کی جامع کتاب ہے جو سیاستہ میں بھی آتی۔ پھر نواب صدیق حسن خان قنوجی لکھتے ہیں التاج المکلل من جواہر معصر الطراز الآخر والاول، صفحہ نمبر 19 میں، کہ امام نسائی نے سیدنا علی اور اہل بیت رضوان اللہ علیہ مجمعین کے فضائل میں کتاب الخصائص تصنیف فرمائی، جس میں اکثر روایات امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے مروی۔ تو امام احمد بن حنبل بھی سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے سے بہت عقیدت، نسبت اور مودت والا تعلق تھا، اور ان کی اکثر روایات جو ہیں وہ شامل کی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر امام نسائی کی خصائص علی الگ بھی ہے، لیکن اس کی ضخیم تصنیف السنن الکبریٰ میں بھی شامل ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ امام نسائی جو ہے وہ جو ہے دیکھا جائے تو خراسان کے شہر نسا میں پیدا ہوئے، اور اسی سے آپ نسوی یا نسائی آپ کو کہا جاتا ہے، اور آپ کی تصانیف نسائی کی بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی مقبولیت ہے، ٹھیک ہے، کہ انہوں نے خواب میں علامہ تجیبی ابو علی بن حضر السیوطی بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تو دیکھا کہ آپ کے سامنے کافی کتابیں موجود ہیں، امام نسائی کی سنن بھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کب تک اور کہاں تک یہ کافی ہیں؟ آپ نے امام عبدالرحمن نسائی کی سنن کی کتاب الطہارہ کو ہاتھ میں لیا۔ امام سیوطی فرماتے ہیں میرے دل میں یقین ہو گیا کہ یہ امام نسائی کی کتاب ہے۔ تو یہ شروع میں نے آپ کو جو چیزیں آپ کے گوش گزار کری۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو اگر ہم دیکھیں تو نہایت ہی عبقری شخصیت کے مالک تھے، ٹھیک ہے۔ اللہ کے رسول کے گھر آپ کی پرورش ہوئی، ٹھیک ہے، پہلی بات، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آپ کے والد سیدنا ابو طالب رضی اللہ عنہ سے مانگ کے لایا تھا، اپنے گھر میں رکھا۔ سبحان اللہ، سیدنا علی کا اللہ کے رسول کے گھر میں بچپن گزرتا ہے، آپ اندازہ لگا لیں کیسی ٹریننگ ہوئی ہوگی۔ بچپن سے ہی تربیت مصطفیٰ آپ کی گھٹی میں شامل تھی، اور آپ کی تربیت آپ نے اور آپ کی زوجہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست اقدس سے ہوئی۔ وہ عظیم خاتون جنہیں سب سے پہلے اسلام کا شرف حاصل ہوا، جو بعد میں سیدنا علی کی خوش دامن بھی بنتی ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر آپ اندازہ لگائیں ایک قریشی اور ہاشمی گھرانے کا فرد جس کی گھٹی میں شرافت، عدالت، شجاعت، ندابت، خطابت، عبادت، انابت، تقوی اور نیکی تھی، جنہوں نے ساری زندگی اسلام کے فروغ میں گزاری، اس عظیم شخصیت کے بارے میں لب کشائی کرنا بھی باعث بخشش اور اجر و ثواب ہے، ٹھیک ہے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر دیکھیں تو چچا داد بھائی بھی تھے، ایک عظیم پردادا، دادا اور باپ کی اولاد تھے، جو بلا شبہ اس کائنات میں سب سے افضل اور اعلیٰ گھرانہ ہے۔ وہ گھرانہ جسے ہل و حرم عرب و عجم جانتا ہے، وہ عظیم شخصیت جس کو سب سے پہلے بچوں میں اسلام کا شرف بچپن سے حاصل ہوا، ٹھیک ہے۔ اور اللہ ہی جانتا ہے کہ کتنی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بچپن میں سینے سے لگایا، چوما، کتنی بار ان کو اپنے ساتھ کھانا کھلایا، بیٹھ کر آداب زندگی سکھائے۔ سیدنا علی وہ شخصیت ہیں جو اہل بیت میں سے تھے، جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی سیدہ فاطمہ کا نکاح فرمایا کہ فاطمہ میں نے اپنے خاندان کے سب سے بہترین فرد کے ساتھ تمہارا نکاح کیا ہے۔ بہترین فرد حضور نے کہا ہے، ٹھیک ہے، دا بیسٹ امنگ دا فیملی، خاندان میں سب سے بہترین فرد، ٹھیک ہے۔ اور والدہ آپ کی دیکھیں، وہ بھی سیدہ فاطمہ بنت اسد ہاشمیہ تھی، بنو ہاشم سے تھی۔ وہ عظیم خاتون جنہوں نے اللہ کے رسول کے سر پر دست شفقت رکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنی ماں، والدہ کہہ کر پکارتے تھے، جو نہ صرف اسلام قبول کرتی ہیں، اور آپ کو یاد ہوگا پیدل ہجرت کر کے یہ مدینہ آئی تھی فاطمہ بنت اسد، سیدنا علی کی والدہ، وہ اللہ کے رسول کی لاڈلی بیٹی کی خوش دامن بننے کا اعزاز بھی حاصل کیا انہوں نے، ٹھیک ہے۔ پھر وہ عظیم ہستی سیدنا علی کی کہ جب اللہ کے رسول نے کوہ صفا پر اپنے خاندان کے لوگوں کو دعوت کا ارادہ فرمایا تو سیدنا علی کو ضیافت کا اہتمام کرنے کی ذمہ داری سونپی کہ آپ ضیافت کا اہتمام کریں، جو لوگ آئیں گے جن کو دعوت دینی ہے ان کا قیام و طعام وغیرہ۔ پھر اعتماد دیکھیں، ٹرسٹ حضور کا، کہ ڈیوٹی کے لوگوں کی امانتیں واپس کر کے مدینہ لوٹ آنا، ٹھیک ہے۔ اور پھر سیدنا علی بدر کے میدان میں آپ کے ہاتھ میں جھنڈا تھا، علم تھا،
اور یہ بدر کے مارکے میں دعوت مبارزت کے نتیجے میں ولید بن عتبہ کو جہنم واصل کرنے والے عظیم بطل حریت ہیں۔ ولید بن عتبہ کو بدر میں تہ تہ کیا، یہ یزید کے اجداد کو مارنے والے ہیں۔ سیدنا علی بطل من الابطال، شجاع، بہادر، اسد اللہ، حیدر کرار ان کے القابات ہیں، جو کبھی غزوہ خندر میں عمر بن عبدو کا مقابلہ کرتے ہیں اور کبھی خیبر میں مرحب کا مقابلہ کر کے جہنم پہنچاتے ہیں اور فاتح خیبر کہلاتے ہیں، جس پہ کسی شاعر نے کہا تھا کبھی دیوار ہلتی ہے کبھی در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا میں دوست ہوں علی اس کا دوست ہے۔ ٹھیک ہے، مناقب تو بہت عظیم الشان جو میں آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ اب ذرا آگے چلتے ہیں۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے جو ضیافت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو سیدہ خدیجہ کو بنو عبد المطلب کے لیے کھانا تیار کرنے اور سیدنا علی کو ان کو جمع کرنے کی تاکید فرمائی۔ سیدنا علی فرماتے میں نے 40 آدمیوں کو بلایا، طبقات ابن سعد میں ہے۔ دعوت حق کے لیے جو ضیافت تھی اس میں انویٹیشن جو دی ہے وہ سیدنا علی نے دی ہے۔ سیدنا علی بیان کرتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیں۔ ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا بکری کا ایک ران، ایک سا غلے کا کھانا تیار کر اور پیالے میں دودھ رکھ دو، پھر عبد المطلب کی ابن کو جمع کرو اور میں ان سے بات کروں اور جس چیز کا حکم دیا یعنی دعوت کا ان تک پہنچاؤں۔ پھر سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رہنمائی، آپ اس میں پیش تھے، سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم۔ پھر سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے بہت سارے مناقب ہیں۔ سیدنا علی کی مہر نبوت کے متعلق کہ آپ کے نبی ہونے کی واضح ترین حصی دلیل تھی، فرماتے ان کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہے۔ ٹھیک ہے، پھر سیدنا علی سے مروی ہے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کچھ مجھے عطا کیا گیا وہ دوسرے انبیاء میں سے کسی کو نہیں عطا کیا۔ ہم نے پوچھا اللہ کے رسول وہ کیا؟ آپ نے فرمایا روب کے ذریعے میری مدد کی گئی، مجھے زمین کے خزانوں کی چابیاں دی گئیں، میرا نام احمد رکھا گیا، روز زمین کی مٹی میرے لیے پاک کی گئی اور میری امت کو بہترین امت قرار دیا گیا۔ ٹھیک ہے، پہاڑوں کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام۔ یہ بھی سیدنا علی کی روایات جو بتا رہا ہوں کہ ایک مرتبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، مکہ نوا کی طرف نکلے، جو پہاڑ اور درخت بھی آپ کے سامنے تھا، وہ کیا کہہ رہا تھا؟ السلام علیکہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سلام ہو۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3626، مستدرک للحاکم، اس نے بھی نقل کی ہے۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے رسول اللہ پر جھوٹ باندھنے سے بڑی سختی سے منع کیا۔ سیدنا علی نے بیان کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھ سے کوئی حدیث بیان کی اور وہ جانتا ہو کہ وہ جھوٹ ہے وہ جھوٹوں میں شمار ہوگا۔ سنن ابن ماجہ، شیخ البانی نے بھی اس کو صحیح کہا ہے۔ پھر رسول اللہ پر درود پڑھنا، یہ بھی روایت سیدنا علی سے ہے۔ بہت ساری روایت خلق عظیم کے بارے میں سیدنا علی سے سینکڑوں روایات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مروی ہیں جو فضائل اور مناقب اور احکام کے باب میں ہیں۔ پھر حدیبیہ کے مقام پر جب لفظ محمد مٹانے کی بات آئی تو آپ نے کہا میں نہیں مٹا سکتا مقدس نام، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس نام کو مٹایا، معاہدہ تھا۔ تو سیدنا علی کا حضور کے مقدس الفاظ نہ مٹانا دراصل ان کی رسول اللہ کے ساتھ زبردست محبت، تعظیم اور ادب کا نتیجہ تھا، اتنا شدید ادب تھا۔ بخاری نے اس کو 2698 میں۔ پھر خیبر کے مقام پر سیدنا علی کا جو رعب و دبدبہ تھا، وہ مرحب کو جیسے اپنے للکارا، سیدنا علی نے مرحب کے جواب میں کہا انا الذی سمتنی امی حیدرہ کلیث غابات کریہ المنظرہ اوفیہم بالساع کیل سندرہ، میں وہ شخص ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، جنگل کے خوفناک شیر کی مانند میں سا کے ساتھ پورا وزن دیتا ہوں اور بڑے پیمانے پر قتل کرتا ہوں۔ مقابلہ شروع ہوتے ہی آپ نے مرحب کے سر پہ چوٹ لگائی اور اسے قتل کیا، یوں آپ کے ہاتھوں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ صحیح مسلم 1807 نمبر حدیث۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت، آشوب چشم تھا، سیدنا علی فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری دونوں آنکھوں میں اپنا مقدس لعاب ڈالا اور مجھے کبھی آشوب چشم پھر نہ ہوا۔ مسند احمد نے اس کو نقل کیا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر سیدنا علی کے حنین میں ثابت قدمی اور دشمن پر
پے در پے وار جسمی وجہ سے دشمن کے قدم لڑکھڑا گئے۔ پھر سیدنا علی عہد صدیقی میں بھی پوری صلاحیت نفاذ اسلام کے لیے وقف کی، اور ابو بکر صدیق سیدنا علی کے مشورے پہ عمل کرتے تھے۔ مرتدین مانین زکوٰۃ کے خلاف جب کارروائیاں جاری ہوئیں تو سیدنا عمر سے روایت ہے، فرماتے ہیں سیدنا ابو بکر ذی القصہ کی جانب تیار ہوئے، سواری پر بیٹھے تو سیدنا علی نے سواری کی لگام پکڑ لی اور ان سے کہا، آپ سے وہی بات کہتا ہوں جو رسول اللہ نے غزوہ احد کے درمیان کہی تھی، اپنی تلوار میان میں ڈال دیں، ہمیں غم میں مبتلا نہ کرے، مدینہ لوٹ جائیں، اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو اسلام کا نظام ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ سیدنا علی کے اس مشورے پر ابو بکر واپس آ گئے۔ بدایہ و نہایہ، اندازہ لگائیں جو لوگ کہتے ہیں آپس کے تعلقات، اگر سیدنا علی کو سیدنا ابو بکر سے کوئی پرابلم ہوتا تو آپ اس مارکے میں جانے کے لیے آپ کو نہ روکتے، آپ فرماتے ہمیں غم میں مبتلا نہ کریں، آپ جائیں گے تو آپ کو کچھ ہو گیا تو اسلام کا نفاذ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ یعنی سیدنا علی کے نزدیک سیدنا ابو بکر اسلام کے نفاذ کی پہلی خشت تھے، اسٹیبلشمنٹ آف لا اینڈ شریعہ سیدنا علی کے نزدیک وہ سیدنا ابو بکر کے ہاتھوں ہیں، یہ آپس کا ریلیشن شپ تھا آپ کا۔ تو سیدنا علی نے لگام پکڑ لی اور سیدنا ابو بکر نے ان کے مشورے پہ عمل کیا، خود نہیں گئے، لشکر بھیج دیا۔ یہ ہوتی ہے لیڈرشپ کی سیفٹی۔ مین آف کرائسس آپ کو پتہ تھا، وہ ان کو سیف کیا۔ پھر مرتدین کے خلاف لڑائی میں سیدنا علی کی معاونت، ٹھیک ہے، لڑائی لڑی جائے، سیدنا علی کی رائے تھی کہ ان کے خلاف، تو سیدنا ابو بکر نے ان سے پوچھا، اے ابو الحسن آپ کی کیا رائے ہے؟ جواب دیا، رسول اللہ ان سے جو زکوٰۃ وصول کرتے تھے، اگر آپ نے بھی ان میں سے تھوڑا حصہ چھوڑ دیا تو یہ عمل آپ کا سنت کے خلاف ہوگا۔ یہ سیدنا علی کا مشورہ تھا۔ اس پر سیدنا ابو بکر نے فوراً کہا، اے ابو الحسن آپ کی یہ رائے ہے، اگر انہوں نے زکوٰۃ میں ایک رسی بھی کم دی تو میں ان کے خلاف جنگ کروں گا۔ سیدنا علی کے مشورے کو فوقیت دی، زکوٰۃ کم دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہوگا۔ یہ سیدنا علی کا تعامل ہے، یہ آپ کا منصب قضا ہے۔ الریاض الندرہ میں بھی قول ہے۔ پھر سیدنا علی کا ابو بکر کو مقدم رکھنا۔ محمد بن حنفیہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے والد سے پوچھا رسول اللہ کے بعد کون افضل ہے؟ سیدنا علی سے پوچھا، فرمایا ابو بکر، پھر فرمایا کون؟ انہوں نے کہا عمر۔ مجھے اندازہ تھا کہ میں پوچھوں گا سیدنا عمر کے بعد تو ولادمند سیدنا عثمان کا نام لیں گے، ٹھیک ہے، اس لیے میں نے اپنے سوال کا اسلوب بدل دیا، سیدنا عثمان کا نام آنے کی نوبت ہی نہ آنے دی، اچانک کہا کہ سیدنا عمر کے بعد یقیناً آپ افضل ہیں۔ انہوں نے فوراً فرمایا میں تو عام مسلمانوں میں سے ایک فرد ہوں۔ عاجزی اور انکساری دیکھیں۔ پھر امت خیر پر جمع ہوگی۔ سیدنا علی سے پوچھا گیا کیا آپ نے بعد کسی خلیفہ کا تعین نہیں کریں گے؟ یہ خلافت کا کرائیٹیریا بتا رہا ہوں۔ انہوں نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو خلیفہ نہیں بنایا تو میں کیوں بناؤں؟ اگر اللہ نے لوگوں کے ساتھ خیر کا ارادہ کیا ہے تو میرے بعد بھی خیر پر اکٹھا رکھے گا، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انہیں خیر پر جمع کیا۔ خلفائے ثلاثہ کو خیر قرار دیا ہے سیدنا علی۔ حضور کے بعد 3 خلفاء وہ خیر پر جمع تھے، وہ خیر پر تھے، یہ سیدنا علی کا طرز عمل ہے۔ تو آپ نے بھی کہا کہ میں کسی کو جو ہے وہ تعین نہیں کرتا، جیسے باقیوں کی مجلس شورا کے ذریعے انتخاب ہوا، کمیٹی کے ذریعے میں بھی کھلا چھوڑ دیتا ہوں، ٹھیک ہے، وہ خیر پہ جمع ہوں گے۔ مستدرک للحاکم، ٹھیک ہے، یہ تعلقات ہیں سیدنا علی کے۔ پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شورا میں جو مستند رکن تھے، بلکہ مشیر اعلیٰ سیدنا عمر کے سیدنا علی تھے، وہ آپ کی فضیلت، تفقہ، دانائی کے معترف تھے۔ ان کے بارے میں یہ قول ہے اقدان علی، سیدنا عمر فرماتے ہیں ہمارے مابین فیصلہ کرنے والے سب سے اچھی صلاحیت کے عامل علی ہیں، منصب قضا میں سب سے بلند علی ہیں۔ یہ آقا علیہ السلام کا بھی قول ہے، سیدنا عمر کا بھی، الاستیعاب نے۔ پھر وہ رجم والا واقعہ، ٹھیک ہے، کہ ایک شخص جو ہے وہ عورت اس نے ایڈلٹری فارنیکیشن میں تھی، تو سیدنا عمر نے اس کو جو ہے وہ حد جاری کر دی۔ سیدنا علی نے فرمایا بچے کا کوئی قصور نہیں، عورت بچے کو جنم دے گی، اس کے بعد دودھ پلائے گی، عدت پوری ہوگی تو تب۔ تو سیدنا عمر کو پتہ چلا تو آپ نے فرمایا کہ لولا علی لہلک عمر، علی نہ ہوتے آج عمر ہلاک ہو جاتے، یعنی ان کے قضاء کے پہلے ہی معترف تھے کہ آپ نے ایک جو ہے وہ معصوم کو بچا لیا، ورنہ قرآن میں ہے بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ کہ نومولود کو پوچھا جائے گا تو اسے کہ کس جرم میں قتل کیا گیا، اس کا قصور نہیں ہوتا۔ جنگ قادسیہ کے موقع پر سیدنا علی کو سیدنا عمر نے کئی دفعہ اپنا جانشین نائب خلیفہ بنایا، تو آپ کو قائم مقام امیر المومنین کو کی حیثیت بھی حاصل ہے خلفاء کے دور میں۔
سیدنا عمر کے بارے میں آپ کی گواہیاں بہت ساری یہاں پہ میں منقول کروں، اگر ذکر کروں تو حیثیت آپ کی بہت بلند ہے، اجماع میں، قضاء میں، فضل میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے علی کو برا کہا اس نے مجھے برا کہا، مسند احمد۔ ایک آدمی نے ابن عمر کے پاس آیا، ان سے سیدنا عثمان کے بارے میں پوچھا تو ان کے اچھے کاموں کا ذکر کیا، تو انہوں نے کہا کہ تمہیں یہ اچھی بات نہیں لگی؟ اس نے کہا ہاں یہ اچھی بات نہیں لگی۔ انہوں نے فرمایا اللہ تمہاری ناک خاک آلود کرے۔ پھر سیدنا علی کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا وہ نبی کرم کے گھرانے کا حصہ ہے۔ تو انہوں نے فرمایا شاید تمہیں یہ بات ناپسند ہو؟ انہوں نے فرمایا ہاں۔ تو انہوں نے کہا اللہ تمہاری ناک خاک آلود کرے، یہاں سے چلے جاؤ، میرے خلاف جو کر سکتے ہو کرو۔ ابن عمر بھی علی کے مناقب بیان کرتے، کاتبین وحی میں سے تھے آپ۔ پھر عالم بعمل تھے، مفتی بھی تھے، بکثرت فتویٰ سیدنا علی کا چلتا۔ 7 شخصیات مرد و خواتین میں ابن قیم بیان کرتے ہیں اصحاب رسول میں سے جو فتویٰ دینے تھے ان کی 30 سے کچھ اوپر ہے، ان میں سے زیادہ فتویٰ دینے والے 7 تھے، سیدنا عمر، علی، عبداللہ بن مسعود، سیدہ عائشہ، زید بن ثابت، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر، یہ مفتیوں میں سے تھے۔ سیدنا علی مفتی بھی تھے۔ وراثت کے متعلق آپ کے فیصلے، ٹھیک ہے، اہل علم، کثرت علم، انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا کا فیض بھی تھے۔ پھر خوارج کی بے کنی کی آپ نے نہروان کے موقع پر، جنہوں نے آپ کی آربیٹریشن کو بھی کینسل کیا۔ سیدنا علی مستجاب الدعوات بھی تھے، اور سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم جو تھے انہیں ایک عبد الرحمن ملجم خارجی تھا، اس نے شہید کیا تھا۔ اور یہ خوارج کا فتنہ حضور کے دور سے تھا، ذوالخویسرہ تمیمی سے۔ پھر آپ کی نشانیاں ہیں جو بیان کی کہ یہ کم عمر پختہ ذہن، ناپختہ ذہن ہوں گے، جہنمی کتے، بدترین مخلوق۔ سیدنا علی پہلے ملٹری کمانڈر ہیں جنہوں نے ان کو ایلیمنیٹ کیا میدان جنگ میں۔ تو ملٹری اسٹریٹجی خوارج کے خلاف وہ سیدنا علی کی اڈاپٹ کرنی چاہیے، وہ قیامت تک مشعل راہ ہے۔ اور سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو جب کہا گیا ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ کا ہے، آپ نے فرمایا کلمۃ حق نرید بها الباطل، بات تو صحیح ہے، حکم اللہ کا ہے کمانڈمنٹ، لیکن اس سے خوارج کا مقصد باطل ہے، وہ سلوگنز کے ذریعے لوگوں کو قتل کرتے ہیں۔ سیدنا علی فرماتے مشورہ کرنا عین ہدایت ہے، جو خود کو عقل کل سمجھتا ہے وہ خطرات میں گھرا رہے گا۔ مشورہ کرنا۔ پھر فرمایا بہترین تعاون مشاورت ہے، اور بلی پالیسی استبداد اور جبر ہے۔ پھر اللہ کے رسول کی سیدنا علی کے لیے دعا سنیں، اللہم ثبت لسانہ واہد قلبہ، اے اللہ علی کی زبان میں اس ثبات و استقلال عطا فرما اور ان کے دل کو ہدایت سے سرفراز فرما، ٹھیک ہے، کہ وہ اپنے دور خلافت میں اپنی خلافت مکمل عدل پر قائم رکھیں اور اہداف سامنے رکھیں، اور یہی بات ہوئی تھی۔ ریاستی امور، زرہ چوری ہوئی، آپ کے خلاف فیصلہ ہوا، یہودی آیا تو وہ مسلمان لے آیا، ٹھیک ہے۔ مال کی تقسیم میں عدل، 7 حصے کیے، پھر کرا ڈالا کہ پہلے حصے کسی دیے جائے۔ کسی عربی اجمی میں کوئی فرق نہیں تھا، اپنی بیٹی کا بھی لحاظ نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ اور مشکیزہ جو تھا وہ ایک ٹوٹ گیا جب، تو اس میں سرزنش کرنے میں بیٹی بھی غلطی کا ارتکاب کرے تو وہ اس سے مبرہ نہیں ہے۔ ابو رافع لکھتے ہیں بیت المال پر سیدنا علی کے خازن تھے، ایک دن امیر المومنین گھر آئے تو دیکھا کہ ان کی بیٹی نے زینت کی چیزیں پہن رکھی، ان کے جسم پر بیت المال کے موتی دیکھے، پہچان لیے، فرمایا کہاں سے آئے؟ اللہ کی قسم مجھے اس کا ہاتھ کاٹ دینا چاہیے۔ ابو رافع کہتے ہیں اس قدر رنجیدہ دیکھا تو فرمایا امیر المومنین یہ اپنی بھتیجی کو زینت کے لیے دیے تھے میں نے، اگر میں نے نہ دیے ہوتے تو آخر یہ کہاں سے لاتی؟ یہ سن کر سیدنا علی خاموش ہو گئے، ورنہ وہاں پہ آپ غصے میں تھے۔ قبروں کو برابر کرنے کا حکم۔ پھر سیدنا علی توحید پر بہت زور دیتے تھے۔ پھر سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے نجوم پرستی کو سختی سے، پھر جیلوں کا قیام، اہل بازار کے لیے رہنمائی، شریعت کے مطابق معاملات چلانے کی ترغیب دیتے، ٹھیک ہے۔ پنڈلی تک تہمند مانگیں، عورتوں کے لیے الگ وہاں پہ خواتین ہوتی جو بیچا کرتی چیزیں، ٹھیک ہے۔ تاجروں کو پھر نصیحت، میٹنگز ہوتی ہفتہ وار تاجروں سے، آپ وہ انہیں ایتھکس آف بزنس پہ لیکچرز دیا کرتے، بازاروں کا خود دورہ کرتے اور فرماتے کہ اللہ سے ڈرو، قسم نہ اٹھاؤ، قسم سے سودا بک جاتا ہے، برکت ختم ہو جاتی ہے، تاجر اپنا حق لیتا ہے، دوسروں کا حق دیتا ہے، بصورت دیجر وہ تاجر نہیں فاجر کہلاتا ہے۔ پھر عورتوں کے لیے مردوں کے ہجوم میں گھسنے کی ممانعت، یہ بھی دونوں طرف سے۔ احکام تجارت، جانے بغیر تجارت نہیں کرنی چاہیے۔ آپ فرماتے جس نے دینی احکام سیکھے بغیر تجارت کی وہ سودی کاروبار کی کیچڑ میں گر پڑا، پھر اس کیچڑ میں گر پڑا اور اس میں گر پڑا،
بستان العارفین میں، احکام شریعت جانے بغیر تجارت نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ جو شخص احکام شریعت کے بغیر بازار میں آتا، سیدنا عمر اسے درہ مارتے، اور سودی معاملات کو نہیں سمجھتا وہ بازار میں نہ بیٹھے، یہ سیدنا علی کا بھی معمول تھا۔ ذخیرہ اندوز گناہگار اور ملعون ہے سیدنا علی کے نزدیک۔ خسارہ پر مال لاگو ہوتا ہے، شراب فروخت ہونے پر آپ نے بستی جلوا دی تھی، فساد پھیلانے والوں کو آپ میں جیل میں شریر قابو آ جاتا اسے قید کر دیتے، تو شریروں فتنہ پروروں کو یا کچلنا یا جیل میں ڈالنا یہ سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا تھا۔ جو اس میں پڑھے لکھے ہوتے ان سے بیت المال پر خرچ بھی ہوتا۔ بخیل کے مال کا مصرف کوئی حادثہ یا کوئی وارث نہیں، نماز کے لیے پکار اس وقت ہوتی، ٹھیک ہے۔ سیدنا علی کا یہ پورا سٹرکچر میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ تو آپ کا جو آج کے دور میں پاکستان کی اسٹیٹ کے لیے لیسن ہے تکمیل پاکستان کے حوالے سے، کہ سیدنا علی کی ملٹری اسٹریٹجی کو اڈاپٹ کر کے یہ جتنے بھی خوارج ہیں ان کو قتل کریں، جو شریر اور فتنہ پھیلاتے ہیں انہیں جیل میں ڈالیں، جو پڑھے لکھے ہیں ان کی ایجوکیشن کونسلنگ کے ٹریننگ پروگرام کروائیں۔ سیدنا علی کے دور حکومت میں جو قیدی ہوتے تھے پڑھے لکھے، اگر وہ کسی مقدمے میں آتے تو انہیں ایتھکس سکھائی جاتی، ان کی ٹریننگ کی جاتی، اور پھر معاشرے کا مفید شہری بنایا جاتا، ان کو ایجوکیشن پہ انسٹرکٹر بنا کے بھی۔ تو جیل میں جو قیدی ہیں، حکومت وقت سے یہ گزارش کروں گا کہ جو معمولی جرائم میں ہیں ان کے ٹریننگ کیمپس، ان کے سمپوزیم، ان کو ایتھکس موریلٹی پہ لیکچرز، اور جو چیز وہ نہیں جانتے ان کے بارے میں ایکسپرٹس کے لیکچر رکھے جائیں۔ یہ سنت علی ہے، تاکہ وہ دوبارہ چھوٹے مقدمات بھگت کے مفید شہری بنے معاشرے کا۔ تو یہ ساتھ ساتھ ٹریننگ بھی ہونی چاہیے۔ ظاہر ہے سارے قتل کے مجرم تو نہیں ہوتے، دیگر مجرم بھی ہوتے ہیں، تو ان کی کونسلنگ کی جائے، ایجوکیٹ کیا جائے، ان کو معاشرے کا مفید شہری بنایا جائے۔ یہ اسلام کا بہترین گورننس ماڈل ہے جو سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے دور سے ہمیں ملتا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اپنے میزبان ڈاکٹر عمر ریاض عباسی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔